अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं सादिया खौस और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजियाकार फवाद मुस्तफा साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फवाद साहब? ठीक। आज की बहुत सारी अहम खबरें हैं, स्पेशली अगर देखा जाए PSL 7 को। तो नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 7 में आज एक मैच खेला जाएगा। पहले तो वो बता दें आपको, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आपस में टकराएंगी और कजाफी स्टेडियम में लाइव एक्शन शाम 7:30 बजे होगा। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए आज की अहम खबर पर, यानी कि ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर की, जो मुआवजे के मामले को इशू बनाकर ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। और इसी मामले पर अपडेट्स लेंगे हमारे नुमाइंदे। हमारे साथ मौजूद होंगे अकील अहमद भी, और तबसरा लेंगे जिस तरीके से फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये हुआ क्या? जेम्स फॉकनर ने होटल में क्या किया, बाद में क्या स्टेटमेंट दी, और ट्वीट जो उन्होंने किया, ये मामला हुआ क्या? फवाद भाई भी आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलियन का एटीट्यूड ऐसा है, वो एग्रेसिव है। वो उनका जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक अभी जो उन्होंने PCB और कोयटा ग्लैडिएटर ने एक मुश्तरका नामिया भी जारी किया, उसमें भी उन्होंने ये बताया है, मौकूफ तैयार किया है कि जेम्स फॉकनर ने एक मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच से पहले भी खेलने से इनकार कर दिया था और कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो मुआवजे की डिमांड कर रहे थे। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो एलामिया जारी किया PCB के साथ मिलकर के, उनके जो 70% जो उनकी पेमेंट है ना मैचेस की, वो उनके अकाउंट में जो यूके का अकाउंट है ना, जो उनके एजेंट ने बताई थी, उसमें वो ट्रांसफर हो चुकी है। और जो बाकी 30% खातिया जो पेमेंट है ना, वो PSL के 40 दिनों के बाद उसको अदा करना होता है। ये जो PCB फ्रेंचाइजीज और क्रिकेटर्स के दरमियान मुआहदा होता है, उसके तहत ये है। ये मामला इस वजह से दूर पकड़ा जब उन्होंने कल फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस, तो उन्होंने फ्लाइट अपनी करवा ली। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो हमारी इतलात है, जो एयरपोर्ट पर रवानगी से पहले उन्होंने जो होटल है जहाँ पर बायोस्फीयर बबल बना हुआ, तमाम टीमें तमाम ऑफिशियल वहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने काफी हंगामा आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वो शराब के नशे में धुसे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गोलगप्पाड़ा किया। और वहां पर वो आप जो तस्वीर भी हमें आज न्यूज पर आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि उन्होंने जो फनूस लगा हुआ था, वो फनूस को हेलमेट मार के तोड़ा है। इसके अलावा जो हमारी इतलात है, जो उनके टीम मेट खिलाड़ी हैं जिनसे मेरी अपनी खुद बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि जो किस बैच से खिलाड़ियों को उनको भी उन्होंने गिराया, उलट पुलट किया। काफी वो गुस्से में थे, वो कोई बार बार चला रहे थे वहां पर। अच्छा, अकील यहाँ पर रुकिएगा। आपने ये आज की बात बताई जो उनकी जानिब से किया गया होटल में, आज सुबह की बात बताई। इससे पहले आपने कहा वो मैच खेलने से पहले भी ये कह रहे थे कि वो मैच नहीं खेलेंगे। तो क्या उस टाइम पे जो भी टीम इंतजामिया है, उन्होंने जाके उनसे बातचीत नहीं की कि असल मसला क्या है, उसको सॉल्व किया जाए? देखिए, उनका ये जो क्रिकेटर है ना आज के दुनिया भर में, वो उनके एजेंट्स होते हैं। उनका जो हमारे इतलात है, जो इनामी भी कहा गया है, उन एजेंट ने पहले उनका एक अकाउंट दिया था जो ऑस्ट्रेलिया का था। उसके बाद उन्होंने जेम्स फॉकनर के साथ मुशावरत से ना उनको यूके का एक अकाउंट, बैंक का अकाउंट था, वो दे दिया, जिसमें उन्होंने तस्दीक भी की। उनके एजेंट ने भी, जो PCB और फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले भी कह रहे हैं कि उन्होंने तस्दीक की है कि उनको जो पेमेंट है ना 70% पेमेंट जो है ना वो वसूल हो चुकी है, उसकी रसीदें भी हैं। वो जाहिर है, मैंने बताया जिस तरह के ऑस्ट्रेलियन का नखरा ज्यादा है, वो करते हैं ऐसी हरकतें। तो हो सकता है वो अपना मुआवजा बढ़ाना चाहते हो, ये भी हो सकता है, और उसी गुस्से में वो मैच ना खेल रहे हो। सही। वो उसमें, लेकिन जब फ्रेंचाइज ने उनसे बात की तो वो फिर आमादा हो गए मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, जो हमारी इतलात है, जो सही। अकील, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। जो आज मामला हुआ उसके ऊपर जिस तरीके से फवाद साहब आपने सुना कि कुछ पेमेंट्स के मसले थे, जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने यही मेंशन किया है कि कुछ पेमेंट्स के मसले हैं। लेकिन दूसरी जानिब से ये मौक़िफ़ आया है कि उनकी पेमेंट हो चुकी थी और वो दूसरे अकाउंट में हुई थी, जिसको वो अब ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे। तो ये कोई मामला था। उससे पहले, मैच से पहले जब उन्होंने कहा कि वो मैच नहीं खेलना चाह रहे, तो उस टाइम पे ही इंतजामिया वहां पर पहुंची, उनसे बातचीत की थी और मामले को हल करने की कोशिश की। यानी कि एक तरफ नहीं मामला उठ पाया तो फिर दूसरी तरफ से उठा लिया गया। कोई ना कोई इस तरीके से नहीं लग रहा, कोई बहाना तराशा गया है जैसे? देखिए, ये पहली बार फॉकनर के साथ ये इश्यूज नहीं आए हैं, 3-4 बार हो चुके हैं, उनपे बैन भी लग चुका है। उसके बाद 2 साल पहले उन्होंने एक गलत चीज पोस्ट कर दी थी जिसपे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी थी, तो ये इश्यूज उनके साथ रहे। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो मुझसे भी लोगों ने पूछना शुरू किया। सो मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि आज 7वां PSL हो रहा है,
آج تک پی ایس ایل یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں کسی نے یہ بات نہیں کی. بالکل. تو تھوڑا سا انتظار کریں, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں انتظار نہیں ہوتا. ہم پہلے خبر چلانے کے چکر میں اور پہلے ہی دوسری پارٹی کو جو ہے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں. سو ہم نے جی شروع ہو گئے پی سی بی پہ تنقید کرنا, پی ایس ایل پہ, جو غلط ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے, اور آخر میں یہی ہوا کہ غلطی جو تھی وہ فاکنر کی تھی. جو اب چیزیں کلیئر بھی ہوتی جا رہی ہیں کہ انہیں 70% پیمنٹ کر دی گئی تھی, اکاؤنٹ جو یہ بتائیں گے اسی پہ ہوگی نا. اب یہ اگر چاہیں گے کہ اس پہ نہ ہو تو دوسرا اکاؤنٹ, تو اس کا بھی طریقہ ہے. لیکن وہ یا تو مجھے لگتا ہے جس طرح سے ان کے ساتھ گراؤنڈ میں مار پڑی ہے, اور وہ کرکٹ میں بھی اب کوئی اے بی گریڈ نہیں سی گریڈ کے پلیئر ہیں, تو یعنی کہ ہوتا ہی ہے کہ وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب تھے اور وہ لیگ سے بھاگنا بھی. اچھا, جس طریقے سے بتا رہے ہیں ان کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی بتایا گیا وہ تھوڑے وائلنٹ ہو رہے تھے آج صبح. جو انہوں نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, فانوس توڑا اور یہ تمام معاملات, مطلب اس طریقے سے وائلنٹ ہونا. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈائریکٹ انتظامیہ سے بات کریں گے. اچھا خیر, یہ پوری چیز ہونے کے بعد اب پی سی بی کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے کہ ان کو واپس کبھی پی ایس ایل میں نہیں لیا جائے گا. تو اس پوری چیز کے بعد, اچھا فواد صاحب, پہلے کیوں نہیں چیک کیا گیا؟ آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں ان کی ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں ہیں, تو یہ چیک کر کے لینا چاہیے. پھر کوئی بھی فرینچائز اگر کسی بھی پلیئر کو اٹھا رہی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیچھے کس طریقے سے پرفارم کرتے رہے ہیں. دیکھیں, ہم اپنے پلیئرز کا تو بڑا چیک کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ بہت ضروری چیز تھی جو ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک سبق ضرور مل گیا ہے کہ آئندہ جب کسی فورن پلیئر کو ڈرافٹ میں لیا جائے تو اس کے کیریکٹر کے بارے میں یا اس کے جو بیہیویئرل ایشوز ہیں اس کے بارے میں بات کر لی جائے, کہ یہ بعد میں پرابلم نہ کریں. امید ضرور ہے کہ جی جو کچھ ہوا ہوگا پی سی بی نے اور پی ایس ایل کے چلانے والوں نے. صحیح. فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی سابق انگلش کاؤنٹی کرکٹر ڈاکٹر سمارا افضل, جو ویلز کرکٹ کی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں. ان سے بھی بات کریں گے آج کے میچز کے حوالے, میچ کے حوالے سے. میچز تو نہیں, آج ایک ہی میچ ہونا ہے, اور پی ایس ایل کے حوالے سے بھی. یہاں لیں گے ایک بریک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق انگلش کاؤنٹی کرکٹر ڈاکٹر سمارا افضل. اور فواد صاحب, آپ بھی جس طریقے سے کہہ رہے تھے آپ بھی سوال کریں گے, لیکن پہلے ایک دو سوال میں کر لوں. سمارا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ لوگ پرجوش ہوتے ہیں جب بھی پی ایس ایل ہوتا ہے, وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ برمنگھم میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کس طریقے سے انجوائے کرتی ہے پی ایس ایل کو؟ یہاں پر بھی سارے انجوائے کر رہے ہیں پی ایس ایل کو, خاص کر اوبویسلی پینڈیمک کی وجہ سے لوگ نے اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دی ہیں, تو کافی سارے لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے بہت اچھا ڈسٹریکشن ہوتا ہے. خاص کر میرے لیے, میں ویک میں کام کرتی ہوں, ویکینڈ آف ہوتا ہے, تو ہم ایز اے فیملی اکٹھے بیٹھ کے پی ایس ایل کے میچز انجوائے کرتے ہیں. اور میرے دوست بھی, میرے جو کالیگس ہیں پاکستانی کالیگس کام پہ, وہ بھی پی ایس ایل کے میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر ہم پیشنٹس کے درمیان میں بات کر رہے ہوتے ہیں پی ایس ایل کی اور میچز کے حوالے سے. اچھا, آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گی میں ایز اے کرکٹر, مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی ٹیم زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, کون سی ٹیم فائنل کے لیے جا سکتی ہے؟ آئی تھنک میری بایس ہے, کیونکہ میرے جو فادر ہیں وہ کھانے والے سے ہیں, تو ملتان کو نیچرلی ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم کافی لکی رہ چکے ہیں بیکاز ملتان کی پرفارمنس ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ. خاص کر جس طرح محمد رضوان نے ٹیم کو لیڈ کیا ہے, جس طرح وہ خود کھیلے ہیں, شان مسعود, دیر ہیز بین سم امیزنگ پرفارمنسز. تو ہم اس حوالے سے انجوائے کر رہے ہیں. اور میری دوسری ٹیم لاہور ہے. لاہور کا یہ کہ وہ وائبرنٹ ہیں, ان کو بس دل کرتا ہے کہ ہر سال ان کو ہی سپورٹ کریں. اچھا سمارا, السلام علیکم, فواد مصطفیٰ بات کر رہا ہوں, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فواد بھائی, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا مجھے بتائیں, یہ جیمز فاکنر والا کچھ آپ کو خبر ملی ہے ابھی تھوڑی بہت؟ جی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, میں نے نیوز دیکھی ہے, میں نے پی سی بی کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس کوائٹ سیڈ, کیونکہ پی ایس ایل بہت اچھا چل رہا تھا. اینڈ آئی ہیو ٹو سے کہ جس طرح پی سی بی کی مینجمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے, سارے ببل کی سچویشن کو, اسپیشلی بگننگ میں جب ایک تو کیسز کووڈ کے تھے تو میں ڈر گئی تھی, مجھے لگا کہ یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ وہی پچھلے سال والا سسٹم ہو. لیکن ماشاء اللہ سے سارے میچز کنٹینیو بس رہے ہیں اور کووڈ پھیلا نہیں ہے. تو بہت اچھی طریقے سے پی سی بی نے یہ ہینڈل کیا اور بہت اچھا ٹورنامنٹ جا رہا تھا. اور اٹس انفارچونیٹ کہ یہ حادثہ ہوا ہے. میں نے ابھی وہ سوشل میڈیا پہ پکچر دیکھی ہے, وہ پی سی ہوٹل والی, جہاں انفارچونیٹلی جیمز فاکنر نے اپنا بیٹ اور اپنا ہیلمٹ پھینکا ہے. تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی پروفیشن میں.
پرابلمس ہو جاتی ہیں, لیکن اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اور پی سی بی نے اچھا کیا جو اب کہا کہ وہ دوبارہ پی ایس ایل میں نہیں کھیل سکتا. اچھا, یہ سوال میں آپ سے کروں گا بیکاز آپ انگلینڈ میں رہتی ہیں, اگر پاکستانی کرکٹر کوئی آئے اور اس طرح سے مس بہیو کرے اور ہوٹل میں نقصان بھی پہنچائے چیزوں کو اور یہ سب کچھ کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر کوئی پولیس رپورٹنگ کے اسے کیا اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا, جانے دیا جائے گا؟ یہ اچھا سوال ہے فادر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان کے کسی پلیئر نے یا پاکستان سے کسی بھی انسان نے ایسی حرکت یہاں کی ہوتی, نہیں, پولیس میں لازمی کمپلینٹ ہونی تھی, اس بندے کی انٹرویو ہونا تھا, فائنز ہونے تھے, اور obviously کیس بھی چل سکتا تھا کورٹ میں. تو آئی تھنک ان داسنس جیمز فالکنر لگتی ہیں کہ وہاں کوئی پولیس چارجز نہیں ہوئے, اور جس طرح میں نے سنا کہ انہوں نے امیگریشن کے لوگوں سے بھی بدتمیزی کی ہے. اگین یہاں نہیں ہوتا, یہاں تو روک لیا. ایک اور چیز ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ وہ کانٹریکٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, بلکہ انہوں نے پہلے یہ بھی کہا کہ وہ یہ میچ نہیں کھیلیں گے. اس کے بعد بھی اگر ان سے بات چیت ہوئی, ان کا جو بھی پرابلم تھا اس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی, پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز کی. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ چلے بھی گئے یہاں سے. میرا نہیں خیال کہ ہمارا پلیئر اگر کہیں پر ہوتا, پاکستانی پلیئر, تو اس طریقے سے اتنی آسانی سے نکلنے دیا جاتا. نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ہر کوئی پروفیشنل ہونا چاہیے, تو ان کو کھیلنا چاہیے تھا میچ. جو اگر بیچ میں ڈسکشنز ہو رہے تھے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ میچ نہیں کھیلتا, تو ان کو میچ کھیلنا چاہیے تھا. یہ جو پیسے کے مسئلے اور یہ باقی مسئلے, یہ تو سورٹ آؤٹ ہو جاتے. پی سی بی نے ان کا پیسہ رکھنا تو نہیں تھا, تو آئی تھنک انہوں نے کافی انپروفیشنلی بیہیو کیا ہے. اور جس طرح چلے گئے, ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو کلیئر کروں, یہ جو پیسوں کا مسئلہ یا جو بھی انہوں نے رقم کا جو بھی مسئلہ کہا ہے, یہ معاوضے سے ریلیٹڈ اب تک, یعنی کہ یہ پی ایس ایل 7 چل رہا ہے, 7th سیزن تک, اس سے پہلے آج تک کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا. اور پی سی بی نے ایک بار پھر اس کو کلیئر کیا ہے کہ ان کی طرف سے اس طرح کے جتنا بھی یہ پیمنٹ تھا وہ پورا کا پورا دیا جا چکا ہے. لیکن وہ اکاؤنٹس کا کچھ پرابلم تھا, کچھ اس میں کنفیوژن تھا, لیکن پی سی بی اپنے طرف سے کلیئر تھا. اب پی سی بی نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ واپس پی ایس ایل نہیں کھیل سکیں گے. ہاں جی, میں نے یہی پڑھا تھا کہ انہوں نے پیسے دیے تھے لیکن ایک اور اکاؤنٹ میں. اگین یہ غلطی نہیں ہے, اگر انہوں نے اکاؤنٹ ڈیٹیلز ان کے ایجنٹ نے ڈیٹیلز دیے تو اسی میں انہوں نے پیسے ڈالے. تو اگین پی سی بی کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی بنتی نہیں تھی. آخر میں یہ بتائیں کہ پی ایس ایل میں آپ کی جو دونوں ٹیمیں ہیں, کیا لگ رہا ہے دونوں کا فائنل ہوگا لاہور ملتان کا؟ اور کچھ آپ مشورہ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتی ہیں. آئی تھنک ہو سکتا ہے. آج بہت بڑا میچ ہے اسلام آباد کے خلاف لاہور کا, تو اگر لاہور یہ جائے گی تو کانفیڈنس ملے گا. باقی پشاور کی ٹیم بھی اب اچھی لگ رہی ہے, انہوں نے بھی مومنٹم گین کر لیا ہے. تو آئی تھنک یہ چاروں ٹیموں میں سے نا کوئی دو فائنل میں آئیں گی. آئی تھنک جس طرح ملتان کھیل رہی ہے وہ ملتان ہی, اور آئی ہوپ لاہور بھی آ جائیں. ہاں اچھا سمارا, آج تو ٹاپ آف دا لسٹ ابھی تک دیکھا جائے تو پوائنٹس ٹیبل پر ملتان ہی ٹاپ پر ہے, لیکن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ آج کا جو میچ ہے اس میں آبویسلی آپ جس طریقے سے بتا رہی ہیں لاہور آپ کا فیوریٹ ہے. جی لاہور میرا فیوریٹ ہے, تو آئی ایم ہوپنگ کہ آج لاہور اچھی پرفارمنس دے. کل اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی, لیکن آج انشاءاللہ اچھی پرفارمنس ہو اور آج کا میچ جیت جائیں. اوکے سمارا, نائس ٹاکنگ ٹو یو. جس طریقے سے آپ بات کر رہی تھیں کہ ملتان سلطان خاص طور پر وہاں پر انہوں نے کہا کہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے, اور ملتان سلطان نو ڈاؤٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اور آج لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ, فواد صاحب آپ کس طریقے سے پریڈکٹ کریں گے آج کے میچ کو؟ دیکھیے بڑا ہی اچھا میچ ہوگا. اسلام آباد بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے 3 اچھے کھلاڑی جو ہیں وہ ابھی تک فٹنس کے مسائل ہیں ان کے ساتھ. شاداب اویلیبل نہیں ہے, منرو اویلیبل نہیں ہے, ذیشان نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا تھا وہ بھی آج کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ان کے مقابلے میں لاہور کی تگڑی ٹیم ہے, لیکن کل کراچی نے جو ہرایا ہے لاہور کو, ہاں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی چیز تھی جو مس کر رہا تھا کراچی اور وہ ہمیں کل کے میچ میں نظر آئی؟ بالنگ. کیونکہ ہم نے پچھلے سارے میچز میں یہ دیکھا, جب بھی ان کے کیپٹن بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ہم نے بالنگ جس طریقے سے سوچی تھی, یعنی کہ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے بالنگ پہ, اپنی بالنگ لائن پہ ہی زیادہ کام کر رہے تھے. تو واقعی ان کی بالنگ کل چلی ہے تو فائنلی وہ جیتے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں اس میں جو کچھ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ پلیئرز جب چلے گئے یا چھوڑ گئے, اس کے بعد ایک نئے پلیئر میر حمزہ آئے جو کراچی سے ہی جن کا تعلق ہے, اور بڑی اچھی انہوں نے ایک میچ وننگ سپیل کیا جس کی وجہ سے لاہور کراچی جیت گیا. اور بات سر یہ کہ لاہور بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آسان لے گیا,
یہ بھی ایک وجہ ہوئی، لیکن کریڈٹ کراچی کو جاتا ہے کیونکہ ہم نے تنقید بھی بڑی کی، اور فائنلی خوشی یہ کہ کراچی پہلا میچ جیتا، وہ بھی لاہور کے اگینسٹ۔ صحیح، یعنی کہ آج کے میچ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کا کون فیوریٹ ہے؟ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ میں تھوڑا سا لاہور فیوریٹ لگ رہا ہے۔ لاہور کہیں نہ کہیں فیوریٹزم ہو تو نہیں رہا ہے کہیں، کیونکہ میں کچھ بھی زیادہ تر جن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، کراچی نے تو خیر پہلے شروع میں جس طریقے سے تیزی سے ہارے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن کل میچ میں انہوں نے کم بیک کیا، اچھی بات ہے۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی بات نہیں ہے، لاہور قلندرز اگر کسی کے ساتھ بھی دیکھیں، میں نے میجورٹی دیکھی ہے کہ لاہور قلندرز کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ امید کی جا سکتی ہے کہیں نہ کہیں فائنل میں بھی آ جائے گی۔ اگر یہ جیتتے ہیں 2 میچز تو یہ ٹاپ 2 میں آ جائیں گے، تو ان کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اچھا، ان میں سے کوئی اچھا پرفارم کر دیتا ہے تو کہیں ملتان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملتان آؤٹ اسٹینڈنگ جاری ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب کراچی کنگ کا کوئی میچ ہے؟ جی، ایک میچ کوئٹہ سے رہتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس کوئٹہ گلیڈیٹر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں فاکنز چلے گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ٹیمز کے فاکنر چلے گئے، فاکنر چلے گئے، تو کہیں نہ کہیں ٹیم میں کچھ ایک ہلکی پھلکی۔ اب دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اب اس میں کہیں نہ کہیں پلیئرز کو ضرور ہرٹ تو ہوتے ہیں، بٹ پروفیشنلز ہیں اس چیز کے یوز ٹو ہیں، اور جب آپ نے میچ آگے ان کا میچ انہیں جیتنا ہے، جب وہ جیتیں گے، اسلام آباد سارے میچ ہارے گا، تب جا کے کہیں کوئٹہ کا کچھ چانس بنے گا۔ صحیح، لیکن ملتان سلطان ابھی تک فیوریٹ ہے، اور جس طریقے سے سمارا کہہ رہی تھی کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ جاری ہے، ٹاپ آف دا لسٹ کہیں جا کے ملتان کھڑی ہے، بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن خیر ابھی لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائٹڈ کا آج میچ ہونا ہے، کس طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں اس پر اگر آپ نے تجزیہ دیکھنا ہے تو آپ 11 بجے دیکھیے گا کچھ کرکٹ ہو جائے ہمارے پروگرام سے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔